नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नबा शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30वां सिपारा जुज़ 30। सूरह नबा में भी पिछली सूरत सूरह मुरसलात की तरह उस हकीकत को कई तरह से साबित किया गया कि इस दुनिया का लाजमी अंजाम यही है कि एक ऐसा फैसले का दिन आए जिसमें नेकोकारों को उनकी नेकियों का सिला मिले और मुजरिम अपने किए की सजा भुगतें। इन आखिरी सूरतों में अक्सर वैसे यही थीम है, अगरचे बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाई गई वही बात, और ये कि नेकोकारों को उनके नेकियों का सिला मिले और जो मुजरिम है वो अपने किए की सजा भुगतें। यौमुल फस्ल को आना ज़रूर ही आना है। जिस तरह सूरह मुरसलात में बार बार आने वाली आयत के जरिए एक जोर था ना, जोर पैदा किया गया था पूरी सूरत में। और इस सूरत के अल्फाज और बयान में ही बहुत ही जोर और खूबसूरती है। सूरह नबा के सवाल से शुरू होती है, अम्मा यतसाअलून, ये लोग किस बारे में पूछ गछ कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे ना ये सवाल असल में सवाल का जवाब लेने के लिए है, ना वो जो सवाल कर रहे हैं के बाद सवाल के लिए। असल मफहूम ये है कि जैसे कहा जा रहा हो कि ये किस बारे में लोग पूछगछ कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या इतराजात हो रहे हैं, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, उस बड़ी खबर के बारे में, नबइल अज़ीम के बारे में, अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, जिसके बारे में खुद भी कोई एक राय नहीं रखते। उसी से समझ में आ जाता है कि लोग उनको खुद कोई हकीकत पता नहीं है, बस ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर तंबीह है कि वो जान लेंगे, कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, जल्द ही वो जान लेंगे, हरगिज नहीं जान लेंगे। फिर सवाल के अंदाज में अल्लाह ताला की जबरदस्त तख्लीक और उसकी कुदरतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई अगली आयत में, आयत 6 से। और इंसान देखे, गौर करे, जमीन का बिछाया जाना, पहाड़ और अज़वाज का पैदा किया जाना, नींद का सुकून होना, रात और दिन, आसमान, सूरज, लगातार बारिश, गल्ले, सब्जी, घने बागात। आयत के जोरदार अल्फाज पढ़ते रहे, इन निशानियों पर बार बार गौर करके देखें, उन सब से क्या साबित हो रहा है। इन्ना यौमल फस्ली काना मीक़ाता, कि वो बेशक फैसले का वक्त मुकर्रर है, वो लाज़िमन आना है, वो एक दिन आना ही है जरूर। इतनी बेहतरीन तरीके से जो अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया बनाई, सारी जरूरतें पूरी की, फिर उन सब का एक दिन हिसाब भी होना ही है। इंसानों की परवरिश के इतने इंतजामात क्या पानी के बुलबुले की तरह बस मिट जाने के लिए है, कोई उसका अंजाम नहीं है। वो बात असल में समझाई जा रही है, कोई उसका मकसद, कोई अंजाम नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। फिर आयत 18 से 20 तक सरकशों का अंजाम, फिर मुत्तकीन का बताया गया। मुत्तकीन के लिए कैसे जबरदस्त इनामात, जन्नत की एक नेमत जिसका तस्करा पीछे भी आता रहा, वो भी यहाँ पे भी बयान होती, ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, वहाँ कोई लगो और झूठी बात वो ना सुनेंगे। दुनिया में बातें बड़ी तकलीफ दे होती है ना अक्सर, सारी नेमतों और खुशियों को बर्बाद कर देने वाली। कैसी बड़ी खुशखबरी है ये कि जन्नत में वो नहीं होगी, और उसके साथ एक तो वो नेमत है वहाँ पे, लेकिन अपनी जबान की हिफाजत, जबान से गलत और नागवार बात ना निकालने की अहमियत भी समझ में आती है। ज़ाहिर जन्नती वही लोग हैं ना जो इस तरह की लगो और गुनाह की बातें नहीं करते थे, वहाँ भी वो बातें नहीं होंगी। और फिर आता है जज़ा मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, अमाल की सिर्फ जजा ही नहीं, उस पर मजीद इनाम भी अल्लाह ताला की तरफ से अता भी है। सुभान अल्लाह। ये बात वैसे ना हो तो कितनी परेशानी की बात हो ना हमारे लिए, इतनी ही जबरदस्त जन्नत और हमारे अमाल कितने से और क्या, लेकिन सिर्फ उसकी बिना पे नहीं मिलना है, अल्लाह ताला की अता है वहाँ पे बहुत कुछ, अल्लाह ताला उसको ज्यादा देने वाला है। अगली तो आयत में क़यामत का जो नक्शा है वो भी तसव्वुर में लाने की जरूरत है। इतने फरिश्ते जिनसे आसमान भरा हुआ है, वो एक तो फरिश्ते इतने सारे, फिर रूहुल अमीन जैसे मुकर्रब फरिश्ते, उनका भी याद होगा, हदीस में उनके बारे में आता है किस तरह पूरे उफक पर छाए हुए। और फिर इस कुर्रा जमीन पर पैदा होने वाले तमाम इंसान, उनमें बरगजीदा अंबिया कराम, जिनमें से कितनों को तो इंसानों ने समझा हुआ है कि वो क़यामत के दिन उनके कुछ काम आ जाएंगे, और वो सब बस खड़े हुए सफ़्फ़ल्ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, कि कुछ कोई किसी को कुछ बोलने का यारा नहीं होगा सिवाय उसके
کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی بات کرنے کی ٹھیک ٹھیک بات کرنے کی جو اجازت دے دے صرف وہی کریں گے. ذالک الیوم الحق، یہ ہے الحق ہے، اس کا آنا حقیقت ہے، سچ ہے، لازمن ہے اس کا آنا، اور ہر انسان اپنا کیا درا اس دن دیکھ لے گا. یوم ینظر المرء، یہ بات غور کرنے کی ہے، جو کچھ بھیجا تھا وہ سامنے آ جائے گا. قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس وقت دیکھ لے گا. وہاں دیکھنے سے پہلے آج ہی ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کیا بھیج چکے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں. آخری عشرے کی مبارک راتوں میں انشاءاللہ ایک ایک گناہ کو ہم مٹانے کی کوشش کر سکیں، اپنی ایک ایک غلطی، ایک ایک لغزش، جو غلط چیزیں وہ ہم بھیج چکے ان کو مٹانے کی کوشش کر لیں، کچھ نیکیاں وہاں پہ آگے بھیج سکیں انشاءاللہ تعالی. آگے کی بھی آیات ہم دیکھ لینا. اس دن پھر کس طرح سے کافر کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا. کتنا زبردست، کیسا پچھتاوا ہو رہا ہوگا نا، کاش کہ میں پیدا ہی نہیں ہوتا، مٹی ہی ہوتا، مٹی سے ہی اٹھے ہوئے آج ہم اور کیا کیا امتحان یہاں دے رہے ہیں. وہاں پہ وہ کہنے والا وہ کہے گا، مگر کافر کہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات کہنے والوں میں، اس طرح پچھتانے والوں میں ہم شامل نہ ہوں. سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع اس سورت کا بھی قیامت کو ثابت کرنا ہے. ابتدائی 5 آیات میں قسمیں کھائی گئی. قرآن کے قسموں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر آتی ہیں، ساتھ ہی کلام میں زور بھی پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے قیامت کا انکار کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر بھی غور کرو، اس پر یہ بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو. ان قسموں کے ذریعے جیسے یہ کہا جا رہا ہوں نا، اس پر غور کر کے دیکھو. ہمارے سامنے ہونے والے مختلف جیسے کاموں کا تذکرہ ہے، کام کرنے والوں کا تذکرہ ہے، تو بتایا نہیں گیا کہ وہ کام کون کر رہا ہے. تو کسی نے سورہ الذاریات اور مرسلات کی طرح انہیں بھی ہوائیں سمجھا، لیکن اکثریت کی رائے میں یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. کہ اصل میں تو یہ توجہ دلائی گئی کہ دیکھو یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، اس کو چلانے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں. پھر یہاں بھی دوسرے مقامات کی طرح جہاں قسمیں ایسی کھائی گئی تھی، ہواؤں کی قسمیں تھیں سورہ الذاریات سورہ مرسلات میں، وہاں پھر انما توعدون لواقع اکثر تھا کہ وہ دن وعدے کا ضرور واقع ہونے والا ہے. یہاں پہ اس کے بجائے قیامت کا نقشہ رکھ دیا گیا. آیت 14 تک اس دن کی ہولناکی کا نقشہ آتا ہے. اس سے بچاؤ کی آج ہمیں فکر ہونے کی ضرورت ہے، اس کی تیاری ہم کر لیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ قرآن میں شروع سے آخر تک پھیلا ہوا، ہر سپارے میں ہر زمانے کے فرعون کے تنبیہ کے لیے بھی ہے. یہ جو بات اس طرح جگہ جگہ قرآن میں آتی ہے بار بار کہ وہی کردار دنیا میں اکثر رہتے بھی ہیں نا، تو ان سب کی تنبیہ کے لیے بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہر زمانے کی جو قوم دبائی جا رہی ہو، جو پس رہی ہے، ان کے لیے ان کو حوصلہ دینے کے لیے بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو اٹھا سکتا ہے، انہیں اقتدار دے سکتا ہے. اس صورت کے موضوع کے لحاظ سے سوچیں تو ایک بات اس تذکرے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے تذکرے میں یہ بھی کہ اس دنیا میں بھی قانون مکافات دیکھتے ہو. قانون مکافات کہیں تو کیا کہ جو کچھ انسان کرے اس کا بدلہ بھی نظر آتا ہے نا، کہ برائی کا برے نتائج بھی دیکھتے ہو، نیکی کا اچھا نتیجہ بھی دیکھتے ہو. تو ایک حد تک ہی نظر آتا ہے، لیکن پورا بدلہ یہاں جب ہو نہیں سکتا تو کیا آخرت کا آنا لازمی نہیں ہے؟ یہ بات بھی اصل میں سمجھائی گئی، بغیر کہیں وہ بات سمجھائی گئی. پھر اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا انجام بھی سامنے رکھا گیا. ہر متکبر کے لیے بھی اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، جو اپنے آپ کو کیسے وہ تو انا ربکم العالی سمجھ رہا ہو اور کیا اس کا انجام ہوتا ہے. اسی طرح جو تکبر کر رہا ہو اس کا پھر وہی انجام ہو سکتا ہے. وہ بھی یاد دلا دی گئی. آیت 27 سے 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کی نشانیوں کی طرف دیکھنے غور کرنے کی دعوت ہے. کچھ نشانیاں تو وہی ہیں جو پچھلی صورت میں بھی تھیں یا اکثر قرآن میں آتی رہی ہیں، لیکن ہر جگہ انداز بیان اور الفاظ مختلف، ان کا زور اور اثر مختلف. پھر قیامت کا تذکرہ، یوں لگتا ہے نا جیسے بات نہیں سمجھنے والوں کو ایک طریقے سے بات سمجھائی گئی، پھر بھی نہیں سمجھتے پھر دوسرے طریقے سے. ابھی سورہ نازعات کے شروع میں بھی یہی بات سمجھائی گئی تھی. اسی طرح دلیلیں سامنے رکھی گئی، پھر نقشہ سامنے رکھا گیا. ابھی پچھلی کئی صورتوں میں وہی بات تھی، پھر وہی بات. تو کس طرح ہے جیسے نہیں سمجھ رہے لوگ. یہ نہیں ہوتا کہ سمجھانے والا بس اب چھوڑ دے سمجھانا، دوبارہ بس ان کے حال پہ انہیں چھوڑ دیا جائے. نہیں، پھر بات سمجھائی جاتی. اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہمارے لیے بھی بہت ہی نمونہ ہے اس طرح سے
صبر کے ساتھ ہدایت نصیحت کرتے ہی رہنا ہوتا ہے. ایک طرح سے نہیں سمجھتے پھر ایک اور طرح سے سمجھ لو، پھر یہ دلیل دیکھ لو، پھر یہ بات اس طریقے سے سمجھ کے دیکھ لو، اس طرح سے بات سامنے رکھی جاتی. پھر آیت 34 میں قیامت کو کہا گیا الطامۃ الکبریٰ، کہ جب وہ آئے گی الطامۃ الکبریٰ، وہ بڑا وہ عظیم ہنگامہ. اور پھر آگے حساب کتاب کی بات، یوم الحساب کی، کہ وہاں پہ پھر کیا کچھ ہونا ہے. اور اگلی آیت میں پھر وہی یاد دہانی جو سورہ نبا میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جو آگے بھیجا ہے وہ انسان دیکھ لے گا، اس کے جو یہاں بھیجا وہ وہاں دیکھ لے گا. بلکہ یہاں پہ ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ یاد کرے گا، خود کو یاد آ رہا ہوگا سب کچھ، چاہے وہ دیکھ کے اس کو یاد دہانی ہو رہی ہو اپنے اعمال کو دیکھ کر، یا خود بھی یاد آ رہی ہوگی کہ جو اس نے سعی کی تھی، یا عمل کے بجائے کوشش. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کیا کچھ بھیجا، کس نیت سے بھیجا، کیا اس کا گول تھا، کیا وہ کوششیں اس کی تھی، وہ سب اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا. وہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور پھر آگے پھر وہی قیامت کا تذکرہ کہ الجحیم، وہ جو دوزخ کس کا ٹھکانہ ہوگی، وہ جنہوں نے آثر الحیات الدنیا، دنیا کو جنہوں نے ترجیح دے دی، اور اس کے مقابلے میں جو اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى. کتنی چھوٹی سی بات ہے، اس مین چیز کو یاد رکھ لیں بس. پھر فإن الجنۃ ہی المأوى، جنت اس کو ٹھکانہ ہے. خوف ہو دل میں، اللہ کے یاد ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے خواہشات سے، ہوا سے اپنے نفس کو روک لیں. اپنے جو دل چاہ رہا وہ کرنے کے بجائے دیکھیں میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کی رضا کس میں ہے، وہ دیکھ لیں. تو وہ جنت کے وعدے، آج تو پھر انسان اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کب آئے گی وہ ساتھ، کب آنے والی ہے، یا نا مرساہا. کہا جاتا ہے کہ وہ تو اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہی ہے، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اس کو ڈرانے والے منذر ہیں. اور جب وہاں انسان پہنچے گا تو بس اسے کیسا لگے گا کہ ایک دن کہ پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے، صرف اتنی دنیا لگے گی. اور حقیقت میں سوچے تو اس سے ذرا بھی تو مختلف نہیں ہے. رمضان میں زیادہ محسوس بھی ہوتا نا، جتنا ہمیں عزیز ہے تو اس کا نکلنا ہاتھ سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہماری یہ زندگی بھی، یہ حیات عزیز بھی اسی طرح ہاتھ سے بس نکلی جا رہی ہے. کسی ایک پہر ہی بس گزر رہا ہے. پورا دن کیا ہے، پوری زندگی کیا ہے، دن کا ایک پہر ہو. جیسے کہ سورہ عبس شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسہ کے معنی ہے تیوری چڑھائی، اور پھر یہ کہ وتولا، اور منہ پھیرا. اب یہ کس نے کیا؟ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے تو ہو رہی ہے، لیکن آپ پر کلام اتر رہا ہے، لیکن آپ سے یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے یہ کیا، تھرڈ فارم میں بات ہو رہی ہے. اور اس طرح بات کرنے میں بھی بڑی باریکیاں ہے. گویا یہ بات آپ کے شایع نشان نہیں تھی، آپ تو ایک کام کرنے والے نہیں. اور پھر تنبیہ کو ہلکا بھی کر دیا گیا، تم نے یہ کیا کہو تو کس طرح جیسے انگلی سے اشارہ کر کے کسی کو تنبیہ ہو رہی ہو، اس طرح نہیں ہے، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار بھی ہو گیا. اب یہ جس واقعے کا ذکر ہے جانتے بھی ہوں گے آپ، بہت ہی ابتدا کی صورت ہے نا یہ، جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر میں تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئے. مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو سب سے پہلے مخالفت کر رہے تھے، اگر وہ ایمان لے آتے تو کتنے سارے لوگ ان کے پیچھے، پورا مکہ ہی مسلمان ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر تھی کہ وہ ایمان لے آئے. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ کمی آ کر سنتے تھے نا، وہ آ کر بات سن رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. اور اتنے میں ابن ام مکتوم، ایک نابینا صحابی، حضرت خدیجہ کے رشتے دار بھی تھے وہ، اور بہت جلد ایمان لانے والوں میں سے تھے. اس وقت وہ ایمان لائے تھے یا ابھی لانے والے تھے، وہ اتنا کنفرم نہیں ہے. تو وہ بہرحال وہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سے کچھ وہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سرداران ابن ام مکتوم کی موجودگی کی وجہ سے وہ تو اریٹیٹ ہو جائیں گے، وہ بات سنیں گے نہیں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی سے ناگواری کے اثرات ہوئے، تو اس پر پکڑ ہو گئی. حالانکہ وہ تو نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی نہیں کی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی رویہ برا رکھا ہو. جو ذرا سا ایک ناگواری کا اثر جو چہرے پہ آ جاتا، صرف اس پر بھی یا پہ پکڑ کی گئی، کہا گیا کہ تم نے یہ کیا. تو یہ بات ہوئی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا. ویسے لگتا دیکھنے میں عتاب ہے، لیکن اصل میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب نہیں ہے، عتاب ان سرداران پہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سننے کے لیے اس طرح کی شرطیں عائد کرتے تھے کہ اپنے پاس سے ایسے لوگوں کو ہٹاؤ، یا بجائے اس کے کہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے خود آگے بڑھیں وہ اس کے لیے شرطیں عائد کر رہے ہوں۔ تو یہ واقعہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم کا جو اتفاقاً پیش آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے سبھی کو تعلیم دینے کا بھی ذریعہ بنایا، اور سرداران کو بھی سنا دینے کا، ان کو بات سنا دینے کا ذریعہ بنایا۔ انبیاء کرام سے اپنے کام میں کوتاہی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو، بلکہ جو ذوق و شوق ہوتا ہے اس کام کو انجام دینے کا کہ دعوت پہنچ جائے، اللہ کے بندے دعوت قبول کر لیں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی فکر میں زیادہ ہی آگے بڑھ جائے، تب بھی انہیں روک دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی یہاں پہ بات ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان مغرور سرداروں کو دعوت پہنچانے کی فکر میں فکر مند نہیں ہو، اپنے ساتھیوں پر توجہ دیں کے لیے جیسے عتاب ہو رہا ہے مغرور سرداروں پر ہی۔ سورہ کہف میں بھی یہ بات ایسے ہم تھوڑا سمجھ ہی چکے ہیں، آپ سے کہا جاتا ہے نا آپ ان کی معیت پہ مطمئن رہیں جو اللہ کو دن اور رات پکارتے ہیں، وہ آپ کی توجہ کے پہلے مستحق ہے، ان کے پیچھے آپ نہیں جائیں۔ آپ وہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی۔ آگے ہمارے لیے بھی بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اس میں نا، بہت ہی زیادہ غور کریں تو کتنی بہت پریشانی کی بات جیسے لگتی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت ہی پاکیزہ نیت سے یہ عمل سرزد ہوا تھا، جس کی ظاہر ہے انہیں جس کے ساتھ ہوا انہیں تو خبر بھی نہیں تھی ابن ام مکتوم کو، لیکن آپ سوچیں میں سوچوں اپنے لیے مجھے کیسی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں ہوگا کب میری تیوری کس پر چڑھی، کتنی دفعہ بیزاری اور ناگواری کے اثرات میرے چہرے پر آئے، یا یہ کہ جس پر مجھے توجہ دینی تھی وہ اس میں فیل ہو گئی، مگر رب کریم نے تو سب کچھ نوٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، تو اس کے لیے کیسے استغفار کی ضرورت ہے جو اسی لیے دعا کرتے بھی ہیں نا، استغفار کرتے ہوئے کہ جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے وہ سارے گناہوں کی بھی مغفرت مانگے، جو جانتے بوجھتے کریں، جو انجانے میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ پھر آیت 9 سے جو بات کہی گئی اس پر غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نصیحت کا، ہماری توجہ کا پہلا مستحق ہے کون، کس کو کرنی چاہیے؟ وہ جو خود دوڑ کر آتا ہے، وہ یخشا، اور جو خشیت رکھتا ہے اس کو پہلے نصیحت کریں، پہلے اس کی طرف توجہ دیں، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ آیت 11 سے 16 تک 11 to 16 قرآن کا مقام اور مرتبہ واضح کیا گیا کہ وہ کیسا کلام ہے، اللہ ہرگز نہیں، ایسا کلام نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کے لوگوں کے پیچھے دوڑیں، یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو نصیحت کرنے والی چیز ہے، وہ ایسی چیز جو چاہے وہ نصیحت قبول کر لے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، مکرم صحفے اور اتنے پاکیزہ فرشتوں کے جو ہاتھ میں رہتے ہیں، وہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی۔ اس کلام کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ایمان کی، کسی کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ خود برگزیدہ کلام ہے، خود مکرم کلام ہے، لوگوں کو اپنے لیے اپنی غرض سے اس کلام کو سننے، ماننے یا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کی بات سنتا ہے تو نہ سنانے والے پر کوئی احسان کرتا، نہ اللہ کے کلام پر، وہ تو اس کی اپنی غرض ہے سننا، اس پر عمل کرنا خود اسی کی اپنی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر آیت 12 سے 23 تک، 12 سے 23 تک، ہر انسان کو بھی اور خاص طور پہ ہر متکبر شخص کے سامنے اس کی حقیر پیدائش اور اس کی زندگی کا انجام سامنے رکھ دیا گیا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے وہ خود ہے کیا، ایک نطفے سے پیدا ہوا۔ اور پھر آیت 32 تک بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا بیان، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر قیامت کا نقشہ جو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ بھی اس میں ایک بات کہ اتنے قریبی رشتوں سے دنیا میں جن پر جان چھڑکتا تھا، اپنے بیوی، اپنے اسپاؤس، اپنے بھائی، اپنے ماں، اپنے بھائی، ان سب سے انسان جو ہے وہ بھاگے گا، اس وقت بھاگ رہا ہوگا کہ وہ کہیں اپنے حقوق مانگ کر میری نیکیاں نہ لے جائے، اپنے گناہ مجھ پر نہ ڈال دیں، کیسا وہ پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس کا کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا ہوش نہیں ہوگا، بالکل یومئذ شان و یغنی، دیکھو تو ایسا لگے گا بالکل کچھ ہوش نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پرواہ ہی نہیں کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے
اس دن حشاش بشاش خوش و خرم ضاحکۃ مستبشرہ، نہ ان لوگوں میں سے جن کے چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی اور سیاہی ان پہ کلونس چھا رہی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ تکویر شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تکویر اور اگلی سورہ انفطار بہت ہی ایک جیسے صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں اور بھاری الفاظ میں قیامت کی ہولناکی کا نقشہ سامنے رکھ دیا گیا۔ پہلی 3 آیات میں کائنات کی توڑ پھوڑ اور ہنگامے کا نقشہ، پھر زمین پر بسنے والوں پر کیسی ہیبت طاری ہوگی اس کا اندازہ کروانے کے لیے کہا گیا کہ 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور اس وقت اپنے اس قدر قیمتی مال، وہ اس وقت کے عرب کے لیے سوچیں وہ کتنا زیادہ قیمتی مال تھا کہ نہ صرف اونٹ خود ہی، اور پھر اس بالکل 10 مہینے کا حاملہ ہو اونٹنی تو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ شکاری جانور تک، نہ شکار کرنے والے سے وہ ڈریں گے، نہ شکار کرنے والے کو شکار کی پرواہ ہوگی، اس کا ڈر ہوگا۔ سب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، پھر آیت 7 سے یوم الحساب کا نقشہ بھی اسی طرح ہیبت ناک ہے۔ بچی کو زندہ دفن کرنے والے سے نہیں بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم میں دفن کی گئی۔ یہ بات کہنے میں کیسا اللہ کے غضب کا اظہار بھی ہے، قیامت کے آنے کی ضرورت کا اظہار بھی۔ اب وہ جو معصوم سی بچی جس کو دفن کیا گیا، اس کو کیا صلہ ملا؟ وہ اتنا بڑا جرم کرنے والے کو کیا سزا دنیا میں ملی اور کیا مل سکتی ہے؟ اور تو وہ اس سے وہاں پہ پوچھا جائے گا۔ پھر آیت 14 میں علیمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر اعمال کو دیکھنے کے بعد، وہاں پہ دیکھنے کے بعد، جو ابھی پچھلی ہر صورت میں آ رہی تھی نا سورہ نبا سے، کہ وہ دیکھ لے گا کہ حاضر ہوگا سامنے، سارے اعمال حاضر ہوں گے۔ حاضر ہوں گے سے ہمارا تصور، آج ہمارا امیجنیشن تو ایک ویڈیو تک ہی جاتا ہے، جس میں تو ہماری نیتیں اور جذبات بھی شامل نہیں ہوتے، صرف سامنے کی چیز تھوڑی سی نظر آتی ہے۔ وہاں تو اعمال دکھانے کا کیا ایکوریٹ سسٹم ہوگا وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ پھر 3 قسموں کے ساتھ بات سمجھائی گئی کہ قرآن کا نزول ایک کھلی حقیقت ہے اور اس کے ذریعے جہالت کی تاریکیاں مٹنے والی اور صبح روشن طلوع ہونے والی ہے۔ پھر آیت 26 میں کہا جاتا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کا سوال رکھ کے وہ سوال سوچیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہیں تو کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ وہ منکرین سے نہیں تھا کہ اتنی بات سمجھانے کے بعد، اتنی طرح ثابت کر دینے کے بعد قرآن کی سچائی، قیامت کی سچائی، پھر کہاں جا رہے ہو، پھر کیا باتیں بنا رہے ہو، بلکہ مجھ سے اور آپ سے اور ہر انسان سے بھی وہی سوال ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ کدھر جا رہے ہو۔ قرآن جیسی زبردست نعمت، اس کے نور سے فیضیاب ہونے کے بجائے تم کہاں جا رہے ہو، کس دنیا میں مشغول ہو، کیا کر رہے ہو، جیسے وہ سوال سامنے رکھ دیا گیا۔ سورۃ الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سورت میں بھی ابتدائی 4 آیات میں قیامت کے دن کی تباہی کا منظر سامنے رکھا گیا۔ پھر کہا گیا علمت نفس ما قدمت و اخرت، اعمال کی بات مسلسل چل رہی ہے۔ اس وقت جان لے گا انسان، ہر شخص کو پتہ چل جائے گا اگلا پچھلا سب کیا دھرا۔ قدمت و آخرت پہ بہت کچھ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ اس میں آ جاتا ہے نا، یہاں سے بھیجا، اپنی زندگی میں کیا اس بینک میں جمع کروا دیا تھا، پہلے سے کیا وہاں پہ بھیجا، پھر پیچھے کیا اثرات چھوڑ گیا تھا، اس کے کیا کیا اثرات ہوئے۔ ذرا سوچیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ کوششوں کے اثرات اتنی صدیوں سے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ دوسرے کسی گناہ کا، جیسے قریش کے ایک آدمی تھا جو ایک بت مکے میں لایا تھا، پورے عرب کو مشرک بنانے کا باعث وہ بن گیا، کیا اس کے اثرات تھے پیچھے، وہ سارے بھی پیچھے آئیں گے نا، وہ سارے عمل بھی سامنے اس کے آ جائیں گے۔ اسی طرح سے سبھی کے اعمال کا ہم نے اپنی اولادوں کی کیا تربیت کی، وہ کیا کرتے ہیں، پھر ان کی اولادیں کیا کرتی ہیں، وہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے کیا ہوتا رہے گا وہ سب وہاں پہ حاضر ہوگا۔ اور اس کے بعد آیت 6 سے 8 تک اس کو تو جیسے بار بار پڑھنے اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی پر اثر آیت ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تجھے اپنے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا ٹھیک ٹھاک نیک سکھ سے درست کیا، اور پھر کراون کاتبین کے ہر عمل کو نوٹ کرنے کی یاد دہانی،
بھی، اور پھر مختصر الفاظ میں یوم الدین کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کی اہمیت بتا دی گئی بار بار سوال کر کے، اور پھر آخر میں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ یہ بات بھی بار بار قرآن واضح کی جاتی ہے، کوئی اس بھروسے پہ نہ رہے کس کی اولاد ہے، کس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، کس سے بیعت کی ہوئی ہے، وہ سب کچھ کام نہیں آنے والا۔ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہر چیز ہوگی، اس دن پورا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ مطففین شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین کہا گیا، خرابی ہے مطففین کے لیے۔ اب یہ مطففین کون ہے؟ تفف کے معنی ویسے ہوتے پیمانے کو پورا بھر کر نہ دینا۔ مطففین کہیں تو مطلب ہوگا ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، جیسے چپکے سے تھوڑی سی کمی کر لینا جس کا دوسرے کو اندازہ بھی نہیں ہونے پائے، وہ چیز ہے۔ اور کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کو پورا لے، اور دینا ہو تو کمی کر دے، یہ ہے وہ کردار مطفف کا۔ ابتدائی دور کی اس صورت میں جب ابھی اسلام کے بنیادی ارکان بھی فرض نہیں کیے گئے تھے، ان سے بھی پہلے جو احکامات اسلام نے دیے، آج کوئی اسلام کا جیسے تعارف کریں تو 5 ارکان سے کر رہا ہوتا ہے نا کہ وہ یہ ہے، وہ تو ابھی پوری طرح فرض بھی نہیں کیے گئے تھے، لیکن اسی وقت سے ہم دیکھتے ہیں، ایک تو انفاق کا مسلسل دیکھ رہے ہیں، مسکینوں کے خیال کا دیکھ رہے ہیں، اور پھر دیانت داری کے بعد دیانت داری کا سبق شروع سے ہی دیا گیا نا۔ معمولی سے خیانت کرنے، ابھی انسان معمولی سمجھ کے کرتا ہے نا کہ بالکل ذرا سے جیسے چٹکی کم کر رہا ہے، کوئی ایک پھینی بس اپنے لیے بچا رہا ہے زیادہ، لیکن وہ بھی اگر بے ایمانی سے کرے تو اس پر تباہی کے ویل سے شروع ہو رہی ہے سورہ۔ تو اور پھر کہا جاتا ہے کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون لیوم عظیم۔ اسے ایک طرف تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ دنیا میں انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معاملہ وہی کر سکتا ہے دنیا میں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتا، اسی سے پھر قیامت کی ضرورت بھی ثابت ہوتی۔ دوسری طرف یہ حقیقت واضح ہوتی کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں کرنے والا اصل میں آخرت پر ویسا یقین ہی نہیں رکھتا جیسا کہ رکھنا چاہیے، تبھی پھر یہ آسانی سے اس طرح کی بے ایمانیاں کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ایک طرف ایمان کے دعوے بھی ہیں، نہیں ہم سوچیں تو پتہ نہیں کہاں کیا کیا کمی ہو جاتی ہو۔ یہ جو مطفف کا کردار ہے وہ صرف ویسے یہاں بات ناپ تول کی گئی ڈنڈی مارنے والے کی، لیکن صرف بات اتنی ہی نہیں ہے، ہر معاملے کی بھی بات ہے۔ جیسے صحابہ کرام تو کسی کو ٹوکا بھی، کوئی نماز میں کمی کر رہا ہے تو جیسے تم نے تخفیف کر دی، کوئی سجدے رکوع صحیح سے ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی سمجھے جاب کر رہے ہیں، وہ اس کا جو جاب کرنی چاہیے تھی، جو حق بنتا تھا وہ پورا ادا نہیں کیا، جاب کے وقت میں اپنے ذاتی کام کرتے رہے، تو کیا بے ایمانی بددیانتی ہے نا۔ تو اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو اس طرح کی بددیانتی کر رہے ہوں تو بے ایمانی کر رہے ہوں تو وہ کیا ہے، جیسے کہ آخرت پر ایمان ہی رکھتے کہا جا رہا ہے۔ پھر سجین کا ذکر ہے، سجن قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھا یہ بھی گیا فجار کی ارواح رکھے جانے کا، روحیں وہاں پہ ہوں گی، لیکن یہاں پہ اس صورت میں کہا جا رہا ہے کتاب الفجار ہے، وہ فجار یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو ان کی زندگی کی کتاب جو روزانہ لکھی جا رہی ہے وہ وہاں پہنچ رہی ہے، اس جین میں پہنچ رہی ہے۔ پھر آیت 14 میں دلوں کے زنگ کی بات ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہنے سے کیسے لگتا ہے کہ وہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ برے اعمال کے سبب۔ ایک گناہ کرنے سے ایک نقطہ دل پہ آ جاتا، فوراً استغفار کرے مٹا دے تو ٹھیک، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، گناہ دوسرا آسان، پھر آہستہ آہستہ دل پہ زنگ آ جاتا، سختی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے کیسی بڑی وعید کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے، اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کے دیدار سے محروم رہنے والے جہنمی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اپنے اعمال کے ہر زنگ کو ہم یہیں اسی دنیا میں اپنی شرمندگی کے ندامت کے آنسوؤں اور استغفار سے صاف کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آیت 18 سے ابرار نیک لوگوں کا تذکرہ، جن کی کتاب علیین میں ہوگی، جنت کی نعمتوں میں۔ پھر یہاں ایک خاص نعمت کا تذکرہ بھی آتا ہے صورت میں، رحیق مختوم، مہر بند شراب خالص، گویا ابرار کے لیے اللہ کے نے اپنے نیک بندوں کے لیے کوئی خاص پیکنگ میں
اس کو بالکل بند کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ نہ سکے، بس انہی کے لیے کھولی جائے گی۔ کیسی ترغیب بھی دلائی گئی آگے کہ یہ ہے وہ ایسی چیز جس کے لیے بازی لے جانے والوں کو ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہیے، بازی لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں کمپیٹ کرنے کا کیسا انسان کے اندر فطرت میں ہے نا، دنیا کی بہاریں بھی ہیں، اسی کی وجہ سے دنیا اتنی پھلتی پھولتی بھی ہے، سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے کمپیٹ کرو، ایسے عمل کرو کہ اس رحیق مختوم کو پا سکو، وہ اس کے ورتھ ہے، اس میں جو کچھ ہے جو بند کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے وہ ہے ایسی کوشش کرنے کے قابل چیز۔ انشاءاللہ اسے تسنیم کے ساتھ ملا کر پینے والے خوش نصیب ابرار میں ہم بھی شامل ہوں۔ آخری دونوں سپاروں کی ویسے صورتوں کی ڈیٹیل میں جان ہی رہے ہیں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اس کی تفسیر ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو یوٹیوب کا چینل بھی ہے نا جس پہ میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے اپنے درسوں کی، تو یہ آخری دونوں سپاروں کی ہیں اس میں پوری ریکارڈنگز، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ لوگ دیکھ سکیں، جو کچھ ہم یہاں پہ اسکپ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ سن سکتے ہیں۔ سورہ انشقاق شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور آخرتی کے موضوع پر یہ سورت بھی ابتدائی 15 آیات میں قیامت اور آخرت کے احوال پر ہی ہیں۔ اللہ کے حکم سے وجود میں آنے والے زمین و آسمان، اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے وہ پھر وہی زمین پھٹ جائے گی، وجود میں آئی تھی اللہ کے حکم سے، اسی کے حکم سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پھٹ جائے، اور اپنے اندر کے سارے انسانوں کو، سارے بوجھ، ساری گواہیاں سب باہر نکال دے گی، اور یاد دہانی ہوتی کہ انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ ہر سیکنڈ کا کانٹا ہمیں اسی طرف لیے چلا جا رہا ہے۔ پھر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پائے جانے والے کس طرح خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹیں گے وہ بتایا گیا۔ اس آیت میں دوسروں کے ساتھ سوچیں، جو نیکیوں کا معاملہ کرنے والے ہیں، اپنے وہی رشتے اہل کہیں تو کوئی وہی ہے نا جو ابھی سورہ عبس میں یا پیچھے سورہ معارج میں وہ رشتے جن سے بھاگے گا کہ بات تھی انسان، وہ انہی کی طرف جائے گا خوشی خوشی، کیونکہ دنیا میں وہ ان کے ساتھ اچھے معاملے کرنے والا تھا، ان سے ڈر نہیں ہے کہ وہ میری نیکیاں لے کے بھاگ جائیں گے، وہ ان کی طرف خوشی خوشی جا رہا ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ جن کو پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ ملے گا، سامنے سے لینا نہیں چاہیں گے، پیٹھ کے پیچھے سے جیسے انہیں دیا جا رہا ہو، تو ان کے بارے میں آتا بالکل کس طرح قرآن کی مناسبتیں ہوتی۔ وہ تو اپنے اہل میں اس وقت مسرور ہو کے پلٹے گا، اور وہ جس کے پیچھے سے ملا اس کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا میں مسرور تھا، اپنے اہل میں، اپنے گھر میں بڑا خوش و خرم، بڑے مزے لوٹ رہا تھا دنیا کے، اور وہ یہاں کیسے اس کا حال ہو رہا ہوگا کہ منہ چھپا رہا ہوگا۔ اس کے بعد 3 قسموں کے ذریعے بتدریج تبدیل ہونے والی جو کائنات کی نشانیوں کے ذریعے انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت، کہ زندگی کے کیسے مختلف مرحلوں سے گزر رہا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سوچیں، اور پھر وہ آگے کے بھی مرحلے آنے ہیں، اسی طرح پھر اب موت بھی آئے گی، قبر بھی ہوگی، پلسرات بھی ہوگا، قیامت بھی ہوگی، وہ سب یاد دلا دیا گیا۔ سورۃ البروج شروع ہوتی ہے، والسماء ذات البروج سے، برجوں والے آسمان کی قسم سے، اور یہ کہ وعدے کے دن کی قسم کھائی گئی، پھر شاہد و مشہود کی، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی کی قسم۔ اس کی بھی بہت ساری رائے، بہت سی میننگ ہے، دیکھنے اور دیکھے جانے والے کون ہیں؟ اپنے اعمال کو دیکھنے والے بھی ہو سکتے، پھر یہ کہ آگے جن کی بات آ رہی ہے ظلم کرنے والے، اپنے ظلم اور جن پہ ظلم کیا جا رہا ان کو دیکھنے والے کی بھی بات ہو سکتی۔ اور پھر کہا گیا قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے گڑھوں والے جس میں بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن میں تو بس یہی بات ہے، تفصیل نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ گڑھے والے، اخدود کہیں تو گڑھے والے ہیں، وہ مارے گئے، کیوں مارے گئے وہ گڑھے والے؟ اس کی کوئی وضاحت اس میں نہیں ہے، لیکن روایات سے پتہ چلتا، کچھ مفسرین نے اصل میں تاریخ سے جو بات بتائی وہ یہ کہ مسلمانوں کو جیسے ٹارچر کرنے والے، ان کو پراسیکیوٹ کرنے والے بھی ویسے تو لے جا سکتے ہر زمانے کے، لیکن ماضی کے کچھ واقعات کی طرف اشارے کیے مفسرین نے، جب اس وقت کے اہل ایمان جو عیسائی تھے جو، تو ان کو کسی ظالم بادشاہ نے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر جھونک دیا تھا آگ میں۔ تو آیات کے نزول کے وقت بھی ایسے سوچیں تو مکے میں بھی ایک ظلم و ستم کی بھٹی دہک رہی تھی، ان کے لیے بھی تنبیہ اس میں ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے، اور صرف کس وجہ سے وہ کر رہے تھے کہ وہ العزیز الحمید پر ایمان لائے. وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ بھی آتے ہیں سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہے اس لائق کہ اس پر ایمان لائے انسان کسی حال میں بھی، جو سب پہ کنٹرول کرنے والا، سب کے الحمید جو ہے. پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان پہ ظلم کرے وہ پھر کس طرح پکڑ میں آ سکتے ہیں. پھر آیت 10 میں مومنین اور مومنات پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے خاص عذاب الحریق، جلائے جانے کے عذاب کی وعید آ رہی ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا کہ اتنا بڑا جرم کرنے والے بھی اگر تائب ہو جائیں، توبہ کرنے، وہاں پہ کہا گیا نا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں تو عذاب الحریق ہے. تو کتنے اللہ کی زبردست رحمت نظر آتی ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہوں، اہل ایمان کو زندہ آگ میں جلانا، کسی انسانوں پہ اتنا بڑا ظلم کرنا. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے تو بچ بھی سکتے تھے، اس سے تائب ہو جاتے، نہ کرتے ایمان لے آتے، بچ سکتے تھے. پھر باعمل اہل ایمان کے لیے الفوز الکبیر، بڑی کامیابی کی بشارت. پھر آیت 12-16 تک اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف. اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کو یاد ہی رکھ لینا چاہیے. الغفور الودود ذو العرش المجید. سورۃ الطارق شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورت بھی آسمان کی قسم سے شروع ہو رہی ہے، اور تاریخ کیا ہے وہ آگے بتا دیا گیا کہ تارا ہے، رات کو نمودار ہونے والا. پھر آیت 4 میں کہا گیا کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر کوئی نگہبان نہ ہو. جس طرح آسمان پر ستاروں کی نگہبانی ہو رہی ہے، سارا نظام کیا بہترین طریقے سے چل رہا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی بھی نگہبانی ہو رہی ہے. اس ساری بات پر ہم خود تنہائی میں غور کریں، اپنی زندگی، لوگوں کی زندگی، دنیا کے حالات پر، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت، اس کی ربوبیت کی شان نظر آتی ہی چلی جائے گی. پھر اپنی پیدائش پر غور کرنے کی دعوت، پھر اس سے قیامت کی دلیل، پھر اس کا حال، قیامت کا حال. پھر آخری 3 آیات میں آج انکار کرنے جو کر رہے ہیں ان کے لیے سخت دھمکی، لیکن ساتھ ہی اہل ایمان کے لیے تسلی بھی. سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے. یہ دونوں ہیں بھی ایک جیسے صورتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی اکثر ساتھ تھے. فجر کی نماز کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے تھے. سورۃ غاشیہ کا خاص طور پہ آتا ہے. اس میں جو آپ زیادہ اس طرح پڑھتے ہو جہری نماز میں، تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس کے مضامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بار بار لوگوں کے سامنے آئیں. اس وجہ سے یہ احادیث یاد کی جاتی، اور کہا جاتا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو رب اعلیٰ کی. تسبیح کی اہمیت ہم سمجھتے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ حکم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے بھی تسبیح کرنے والے ہوں. اس وقت بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ کہا گیا تو اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدے کی تسبیح سکھائی. صحابہ کرام ویسے سبح اسم ربی الاعلیٰ اس آیت کو اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہوں تو کہتے بھی تھے. تو انشاءاللہ ہم بھی اس طرح کہنے والے ہوں. اور ساتھ ہی پھر غور و فکر کی دعوت کہ اللہ اس کی کس طرح سے ہر ایک کو ہدایت دے رہا ہے، اپنی ہر خلق کو، ہر ایک کو وہ کس طرح سے ہدایت دے رہا ہے. ہدایت ہر طرح کی، ایک ستاروں کو اپنے آربٹ پر رہنے کی ہدایت دینے والا، ایک بچے کو آگے بڑھنے کی جدوجہد سکھانے والا، اسے اپنا پیٹ بھرنے کا طریقہ سکھانے والا، بہار بھی لانے والا، خزاں بھی لانے والا. پھر آیت 6 اور 7 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لینے کا طریقہ سکھا دیا گیا. ہمیں بھی قرآن کے اس سکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا، لیکن اسی سے ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر کیسے، ہر آیت پر کیسے اعتماد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو کا تو ہم تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا، آپ کو تسلی دی گئی، ہمیں بتا دیا جا رہا ہے. اور پھر نصیحت کا، تبلیغ کا طریقہ سمجھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، آپ کے ذریعے ہمیں بھی. پھر آیت 9 سے 12 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کہ جو قرآن میں کئی جگہ آتی ہے کہ آپ کا کام تو بس نصیحت پہنچا دینا ہے، اور اس طرح پہنچائیں کہ لوگ نصیحت قبول کر لیں، پوری طرح، پوری کوشش سے اچھی طرح پہنچائیں کہ لوگ قبول کریں، لیکن ان کو مسلمان کر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے.
نہ جب آپ کی نہیں تھی تو پھر ظاہر ہے آپ کے پیروکاروں کی بھی نہیں ہے۔ جس کے دل میں خشیت ہے وہ خود قبول کر لے گا، اور جو آگ میں جانے والا ہے وہ نصیحت سے منہ موڑے گا، اور فلاح اس کے لیے ہے جو پاکیزگی اختیار کرے، وہ کامیاب خود ہی ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرے اور نماز پڑھے۔ نماز مومن کی نشانی جو کہتے ہیں وہ سمجھ میں آتا، ایمان لانے کے بعد پھر فوراً نماز کی بات آتی۔ پھر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اول آخرت خیر و ابقا، کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کیسی آخرت بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سورت کی اہمیت ابھی پیچھے دیکھی چکے۔ غاشیہ چھا جانے والی آفت، یہاں قیامت کو کہا گیا۔ پھر قیامت کا نقشہ، کچھ لوگوں کا ایسا برا انجام، اور کچھ لوگ کیسی نعمتوں اور مزوں میں اطمینان کے ساتھ ہوں گے، اس کی تفصیلات۔ پھر آیت 17 سے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کی دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی نصیحت جو ابھی پچھلی صورت میں ہم نے سمجھی، لیکن بالکل دوسرے الفاظ میں، دوسرے طریقے سے، کہ آپ تو بس مذکر ہیں، آپ کسی پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ جو نصیحت سے منہ موڑے وہ عذاب اکبر خود دیکھ لے گا۔ اور پھر انا الینا ایابہم، ان کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس بات کی یاد دہانیاں کروانے والی سورہ کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ الفجر، سورہ کی ابتدا قسموں سے ہو رہی ہے، جن میں کچھ تو بہت ہی منفرد یونیک قسمیں بھی ہیں۔ مفسرین نے کئی طرح سے انہیں سمجھا، اس کی تفصیل جاننے کے لیے وہی تفصیلی کلاس ہمیں سننا ہوگا، ہر ایک کے اوپینین دیکھنے کا تو اس وقت نہیں ہے ٹائم۔ فجر تو ظاہر صبح کے وقت کے لیے ہے، 10 راتوں کے لیے بہت ساری اوپینین ہے۔ جو مناسب ترین صورت کے لحاظ سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر قمری مہینے کی لونار منتھ کی 10 راتیں، جو عشرے ہم کہتے ہیں نا، اب آخری عشرے چل رہا ہے، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے، پہلے عشرے میں چاند کا ایک فیز ہوتا ہے، پھر دوسرے میں دوسرا، جب پورا آسمان روشن ہوتا، پھر تیسرا فیز جس میں زوال ہونے لگتا ہے چاند کا، تو وہ عشرہ لیال عشر سے ہی وہ بھی سمجھا جا سکتا۔ دوسری بھی رائے ہیں جو ویسے آپ پتہ بھی ہوں گی۔ جفت اور طاق یعنی ایون اور آڈ سے کائنات کی ہر چیز ہی لے سکتے ہیں، ہر مہینے کی تاریخیں بھی لے سکتے ہیں، جس طرح جو بات چل رہی ہے اس کے لحاظ سے سمجھیں تو کس طرح 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتی چلی جاتی تاریخیں، پھر رات کے رخصت ہونے کی بات۔ ان سب قسموں سے سمجھ میں اصل میں کیا آتا ہے کہ یہ دنیا مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے، تضادات کا مجموعہ ہے، اپوزٹ چیزوں سے مل کر پورا سسٹم چل رہا ہے ایک بہترین، اور ان سب کا ایک ہی خالق اور رب ہونے پر کیسا گواہ ہے نا یہ بسارا نظام، کہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اتنے مختلف چیزوں سے پوری دنیا ایسے اسموتھلی چلے۔ یقیناً سب کا ایک ہی رب ہے۔ پھر آیت 6 اور 7 میں تاریخ کی نشانیوں سے یہی بات ثابت کی گئی کہ سب کچھ کنٹرول کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ وہ جزا و سزا بھی دینے والا ہے۔ پھر آیت 15 اور 16 میں دنیا کے اچھے اور برے حالات دونوں ہی بس انسان کے لیے امتحان ہے، یہ بتایا گیا۔ آج نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں عزت دار ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ او میرا رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، فیقول ربی اکرمن، یا آج کوئی دنیا میں محروم نظر آ رہا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کر رہا ہے، یہ تو بس امتحان ہو رہا ہے۔ پھر آیت 17 سے پھر انسانوں کے اور غلط رویوں پر ٹوکا گیا، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی وہی ابتدائی دور کی صورت، کیا ہدایات اسلام دیتا ہے۔ یتیم کا صرف خیال رکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کلا بلا تکرمون الیتیم کہنا کیسا ہے، جیسے کتنی عجیب بات ہے، اس کے اکرام نہیں کرتے، اس کے اکرام کی ضرورت تھی۔ ایک اتنا معصوم بچہ اتنی شفقت سے محروم ہو گیا، اس کو تو کیسے عزت دینا تھا، اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اس کے ایک سر پہ ہاتھ بھی پھیر دو تو اس کا خیال رکھنا تھا، وہ نہیں کرتے تم، اس طرح سے بات ہو رہی ہے۔ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں۔ تمہارے پاس نہیں بھی ہے پورا، ظاہر ہے سارے مسکینوں کو کوئی ایک انسان نہیں کھلا سکتا، دوسروں کو بھی ابھارنے کی ضرورت بھی ہر وقت رہتی ہے، خود دیتا بھی رہے تب بھی ضرورت رہے گی کہ وہ دوسروں کو بھی ابھارے، دوسروں کو ترغیب دے کہ وہ مسکین کو کھانا دے، ان کا انتظام کریں، اپنی حکومت پہ زور ڈالیں کہ وہ اس طرح کے قوانین بنائیں کہ کوئی مسکین نہ رہے، ہر مسکین کی ضرورت پوری کی جائے۔ اور پھر ٹوکا گیا کہ تم میراث کا مال کھا جاتے ہو،
اور خوب محال سے خوب محبت کرتے ہو، اور پھر آخرت کا پھر تذکرہ آتا ہے کہ اس دن کیا ہونے والا ہے، وہ بھی بہت ہی زوردار الفاظ میں نا، دکت الارض دکن دکا، جبکہ زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، فرشتے تیرا رب اور فرشتے بجا ربو کا والملک صفا صفا، اس دن حال یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوگا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم سامنے لے آئی جائے گی، اور انسان کو اس دن نصیحت پکڑے گا، مگر اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ اس دن سمجھ میں آئے گا مگر اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آتا ہے آج وہ ذکرہ لینے کی ضرورت ہے، آج نصیحت لینے کی ضرورت ہے، کہ اس دن ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی کہے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے بھیج دیا ہو تو اپنی زندگی میں آج ہی بھیج دے ہم، ویسا عذاب کوئی آج دینے والا نہیں، وہ ویسی پکڑ کوئی آج کرنے والا نہیں جیسی وہاں ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ جو نفس مطمئنہ ہے، جو راضیت مردیہ تھا، اللہ کی رضا پہ راضی تھا، اللہ کے احکامات پہ راضی، اللہ کی تقدیر پہ راضی، وہ اس وقت بھی خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہو، اسے نفس مطمئنہ کہہ کر پکارا جا رہا ہو، اس کو کہا جائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ جنت میں۔ انشاءاللہ وہ نفس مطمئنہ اس دنیا میں بھی ہم پائیں، راضیت مردیہ بن کر زندگی گزارے، اور وہاں انشاءاللہ وہ انعام پانے والے ہوں۔ سورۃ البلد شروع ہوتی ہے، 20 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت میں ایک بڑا مضمون بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت اور اس کا اعجاز ہے کہ ان مختصر آیات میں پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا گیا۔ قسموں سے بات شروع ہوئی شہر مکہ کی، پھر والد اور ولد سے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد بھی لے سکتے ہیں، یا مکے کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور پھر قسم کس بات پر ہے کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا، فی کبد، انسان کی پیدائش سے بڑھاپے تک کی زندگی پر غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے نا کہ دنیا کوئی عیش کی جگہ نہیں ہے، عیش حاصل کرنے کے لیے بھی مشقتوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ پھر آیت 5 اور 6 دیکھیں تو انسان نے زندگی کے لیے جو غلط فلسفے بنائے ہوئے ہیں ان کا بیان کیا وہ سمجھتا ہے، اور پھر یاد دلایا گیا کہ انسان کیسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، ذرا ان کو دیکھے، اس کو اللہ نے اس کو دیکھنے بولنے کی صلاحیتیں دی، اور اس کے بعد پھر 2 راستے اس کے سامنے کھول دیے۔ ایک کو عقبہ کہا گیا، عقبہ کہیں تو اوپر چڑھنے کا مشکل راستہ، اور وہ عقبہ کیا ہے اس کی پھر یہاں پہ تفصیل آ رہی ہے، آگے آیات پھر آپ دیکھ لیجیے کہ کیا اس کی بھی تفصیل بتائی گئی۔ یہاں پہ بھی اسی کی بات آتی، یتیم کی بات، پھر مسکین کا خیال رکھنے کی بات، کہ وہ ہے اصل عقبہ۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ پھر ایمان لائے اور صبر کی اور رحم کی تلقین کرے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو ایک تو تقویت دینے والے ہوں مومن، ایک دوسرے کو صبر دلانے والے ہوں، ہمت دلانے والے ہوں، دوسرے رحم کا معاملہ کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے لیے اب احادیث انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کس طرح، بہت ہی مشہور بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اللہ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا ہی نہیں بلکہ وتواصل ہے، ایک دوسرے کو تاکید بھی کرنا۔ سوچیں آپ دیکھ رہے ہیں کسی گھر میں یتیم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ رحم کی تلقین حکمت کے ساتھ سلیقے سے کر سکتے ہیں، یا کسی اور کو بھی اسی طرح سے۔ اور پھر وہی لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، اور اس کے مقابلے میں پھر دوسرے وہ لوگ جو اصحاب المشأمہ ہیں، جنہوں نے آیات کا کفر کیا، ان کو تو پھر ان پہ آگ دھاگ دی جائے گی، آگ کا انجام ان کا اللہ تعالیٰ ان میں شامل نہ فرمائے۔ سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چھوٹی سی سورت میں بھی بہت ہی آسان طریقے سے انسان کو بہت ہی مختصراً سمجھا دیا گیا کہ اس کی فلاح کس میں ہے اور بربادی کس میں ہے۔ قسموں سے ابتدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزوں کی، اور جن کے مختلف بالکل مختلف اثرات بھی ہیں، اور سب سے مل کر دنیا چل رہی ہے۔ اور اسی طرح نفس انسانی بھی ہے، وہ اصل بتایا جا رہا ہے، اس میں بھی خیر اور شر دونوں موجود ہیں، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بدی، اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، یعنی انسان کو پتہ ہے کیا چیز خیر ہے، کیا بدی ہے، کیا تقویٰ ہے۔ خیر سے محبت بھی اس کے دل میں رکھی، شر سے نفرت بھی اس کو عطا کی، جیسے پیچھے سورۃ دہن میں نفس لوامہ کی قسم کھا کر اسی بات کی طرف اشارہ تھا نا۔ پھر جو خیر کی دعوت قبول کر لے، خیر و بھلائی کی
جو محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرے، اس کا نشو و نما تزکیہ کرے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، اور جس نے پرواہ نہ کی اور ضمیر کی آواز کوئی دباتا چلا گیا، وہ تو وقت خواب من دساہا، وہ نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ اور یہ بربادی کہاں تک انسان کو لے جا سکتی، اس کے لیے قوم سمود اور اس کے بدترین آدمی کی مثال دی گئی۔ اس سے پھر ہم سمجھ لیں اور آج اپنے لیے ہم سوچیں، اس صورت کو پڑھتے ہوئے، یہ نفس کے تزکیے کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی رہا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ دنوں میں ہم اپنے نفس کی ایسی اصلاح کر سکیں، اتنا تقوی حاصل کر سکیں جو آگے کی زندگی میں بھی ہمارے کام آ سکے۔ سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس کی بالکل مشابہ صورت ہے، اور سورہ شمس ہی کی تفسیر اور تفسیر اس صورت میں ہے، سمجھے۔ اسی طرح کی قسموں سے بھی شروع ہوتی۔ وہاں تزکیے کی بات تھی کہ قد افلح من زکاہا، یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تزکیہ ہوگا کیسے۔ آیت 5 to 7 دیکھیں کہ کس طرح وہ مال دینا کہ دوسروں کو، پھر تقوی یعنی نافرمانی سے پرہیز، پھر بھلائی کو سچ ماننا، بھلائی کو اصل حسنہ کا لفظ ہے، حسنہ بھلائی کو مانا، اور پھر حسنہ کی تصدیق کی۔ حسنہ کہیں تو بہت ہی خوبصورت چیز، اب کون سی بہت ہی خوبصورت چیز کی تصدیق کی؟ کلمہ طیبہ کہیے، یا عقیدے کی بھلائی، اخلاق کی بھلائی، نیک اعمال کی بھلائی، اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ پیچھے فلاح کی بات تھی، یہاں ہے کہ ہم اسے، سورہ شمس میں تھا نا کہ وہ فلاح پا گیا، یہاں ہے کہ ہم اسے آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، دنیا میں فطرت کا راستہ وہی ہے، اسی پہ چل کے انسان آسانی محسوس کرتا۔ عقبہ تو ہے ضرور، جیسا پیچھے سورہ بلد میں کہا گیا، ذرا اوپر چڑھنا تو پڑتا ہے، لیکن وہ راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے لیے، اسی میں دل کا سکون اس کے لیے ہے، آخرت کی آسانیوں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ پھر دوسرا رویہ بالکل اس سے مختلف، جس نے بخل کیا، وہی بات دوسری طرح سے آ رہی نا، خرچ کرنے کے بعد پھر اس کی اپوزٹ بات بخل کیا اور لاپرواہی دکھائی اور حسنہ کو جھٹلایا، اور اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دے، کلمہ پڑھے بھی مگر اس کو جھٹلا رہا ہو، اس کو تو پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو ہم سخت راستے کی طرف، مشکل راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ کوشش نہ کرنا، اپنے رب کو چھوڑ دینا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا آسان تو لگتا ہے، جیسے ڈھلان پہ چھوڑ دیں اپنے آپ کو، لیکن پھر جا کے ظاہر ہے گڑھے میں گریں گے تو وہاں اسرا تک پہنچ جائیں گے، آسانی کے ساتھ جا گریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ پھر آیت 14 سے 16 تک آخرت کے برے انجام کی تفصیل کے بعد پھر کہا گیا کہ جو اتقا ہو، زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر تزکیے کے لیے مال خرچ کرنے کی بھی تاکید دوبارہ آتی، خرچ کرنا کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جو یہ چاہتا ہے، جو اپنے رب کی رضا کے لیے جس طرح خرچ کرتا ہے، اس کے لیے پھر بشارت بھی کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ضرور خوش ہوگا۔ خوش ہونا جو یہاں پہ ہو رہا، راضی ہونا، خوش ہونا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ کا بندے سے خوش ہونا، راضی ہونا بھی ہے کہ وہ چاہتا تھا، بندہ چاہتا تھا اپنے رب کی رضا، اسے مل جائے گی۔ دوسری طرف یہ بھی کہ بندے کو جو کچھ ملے گا وہ بھی اس سے خوش ہوگا، وہ بھی اس سے راضی ہوگا، جو انعام وہاں پائے گا اپنے اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وہ بھی اس سے خوب راضی اور خوش ہو جائے گا۔ ایسے راضی خوش ہونے والوں میں، راضیت مرضیہ بندوں میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔